अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं मुख्तलिफ हवालों से अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, और हमेशा से कोशिश रही है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए सतही मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आजकल मौज़ूए गुफ्तगू मुल्क के माशी मसाइल हैं और यकीनन इस हद तक पेचीदा हो चुके हैं कि बज़ाहिर इनका हल नज़र नहीं आ रहा। लोगों की उम्मीदें तकरीबन दम तोड़ चुकी हैं और लोगों का ये सवाल है कि कोई भी हुकूमत हो, ये मसला हर दौर में रहा है, और कोई भी हुकूमत चाहे किसी भी नाम पर उसने वोट लिए हों, चाहे उसे मुंतखब किया गया हो या मुंतखब करवाया गया हो, दोनों सूरतों में नताइज जो थे अवाम के मफाद में नहीं रहे। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त मायूस हैं, और जब हम जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, मिलते हैं, आम इंतखाबात के हवाले से सवाल करते हैं, तो अब यकीन कीजिए कि किसी शख्स की भी कोई दिलचस्पी अब नज़र नहीं आती। उनका महज मुतालबा या सवाल इतना है कि ये जो बढ़ती महंगाई है, इसके सिलसिले को किसी न किसी तरह काबू किया जाए, इस सिलसिले को रोका जाए। बहरहाल जो पैगामात आपके हम तक पहुँचते हैं उसमें यही कुल मसाइल हैं जिनकी निशानदही की जाती है, और हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए हमेशा ही कोशिश करते हैं कि इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें। आज भी मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियात स्टूडियोज़ में हमने मदुका रखी हैं, मैं ज़्यादा मुखील नहीं होऊंगा। बहुत सारे मामलात हैं, उनके साथ आज प्रोग्राम में ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे जो मौजूद मेहमान हैं, रियायतुल्लाह खान उर्फ खान बाबा, आपका इसमें गिरामी है, चेयरमैन है वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम के, और उनके हमराह तशरीफ़ रखती हैं कंट्री हेड हैं और चेयरपर्सन है वर्ल्ड पीस विमेन जिरगा प्रोग्राम की सादिया खान उर्फ खान बीबी। ये दोनों मौजूद मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ पहले लफ्ज़ जिरगा जहन में आता है ना, शहर में रहने वाले लोग शायद इतना उससे आप समझ लें कि उनके इल्म में नहीं है। वो ये समझते हैं कि जब किसी मसले को हल करना हो तो कबायली इलाका जात के अंदर कोई जिरगा या कोई पंचायत होती है जिसको बिठाया जाता है और मामले का हल निकाला जाता है। यहाँ पर जो वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम आपने शुरू किया है, इसका क्या मुखफ़फ़ है, इसके क्या मायने हैं और इसका काम क्या है? पहले तो चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बताइए। जी। पहले तो हम आप लोगों के बहुत मशकूर है कि आप हम कराची आए हैं, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम ये है कि जरगा जो है, आज अगर पंजाब, आज अगर सिंध, आज अगर बलूचिस्तान के गिलगित कश्मीर आराम से सो रहे, इसकी पीछे है जरगा। बॉर्डरों पे वो काम कर रहा है, पाक फौज है, फौज पेड है, जरगा अनपेड है, लेकिन फिर भी आर्मी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं वो इंगेज कर रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि जिधर भी काम हो, डेवलपमेंट काम हो, सोशल सेक्टर में काम हो, लोकल लोगों को इंगेज कर, और ख़ासकर जरगे वालों को, क्योंकि ये वॉलंटियर फौजी है। ये बाण, मैं तो वही कह रहा हूँ कि टीके राइल शरीफ साहब ने एक प्रेजेंटेशन दे दिया, 50 सालों से हमारे पाकिस्तान से मिसिंग पर्सन होती है, बच्चों को वालिदैन को कन्वेंस कर रहे हैं कि जर्मनी लेके जाते हैं, जापान लेके डन बेस पे इसी बांड पे जाते। अब बांड लग गया, अब कहीं नहीं जा सकते। तो ये पाकिस्तान आर्मी ने सेफ सिक्योर, और उसकी जरगा, अगर जरगा इस वक्त इस बांड में ताउन न करता, फौज का कोई ऐसा हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन ये जरगा और आर्मी मिल के कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान सेफ है, सिक्योर है, न धमाके हो रहे, पहले कराची में भी हो रहे थे, KPK में भी हो रहे थे, लेकिन अभी फिर भी ये तालिबान का जिस टाइम हुकूमत आए, इसमें
ملک عناصر دشمن ہے، یہ نہیں کہ ختم ہے. اب یہ نئے نیو افغان پیپل جو ہے اس میں دشمن ہے. میں باقاعدہ میں نے انٹیریئر منسٹری کو رپورٹ پیش کیا کہ ملک دشمن آ گیا. تو جرگہ سسٹم وہ جرگہ ہے جو وفاق کے ساتھ، میں خود امریکی ایمبیسی کے ڈپلومیٹک انکلیو میں بیٹھا ہوں، میں پورے ملکوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہا ہوں. تو اس پہ ہم پھر کام پریکٹیکل بھی کرتے وفاق کے ساتھ، انٹرنیشنل بھی. تو یہ ہے جرگے کا اثر رول. ابھی جب میں کراچی ہوں، آج میرا 18-19واں دن ہے، تو میں جگہ جگہ مل کے بہت لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اس میں انٹرسٹ بھی لے رہے. ہمارا کوئی نہ یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دو، ہمارا نہ کوئی پرچم ہے، ہم پاکستان کی والنٹیئر فوجی ہے. میں نے یقین کرے کہ میں نے مودی کو ایک میسج، میں نے کشمیر میں سیمینار تھا پریس کلب میں نے مودی کو بتا دیا میں ایک فوج کا اشارہ چاہیے. اب وہ دور نہیں، میرے 2 لاکھ والنٹیئر لوگ انڈیا میں موجود ہیں، لیکن ہم پیس کی بات کر رہے ہیں. پیس کی بات انڈیا کو میں نے کہا سوچے بھی نہیں کہ پاکستان عوام اور خاص کر قبائل وہ انڈیا میں بھی بیٹھی ہوئے، لیکن ہم امن چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھی تجارت، اچھی ریلیشن چاہتے ہیں، کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے بدقسمتی ہیں جمہوریت نے، میں صرف تمام پاکستانی عوام سے یہ آج آپ کے چینل کے وساطت کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت آتا ہے خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہے. بھائی یہ خزانہ گیا کہاں؟ اس وقت میں آپ کے چینل کے وساطت اپنے چیف آف آرمی اسٹاف شمشاد مرزا اور نگران وزیر اعظم کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کی، میں نے کراچی میں جو حالات دیکھے، اتنے مشکوک لوگ آ گئے ہوئے. کراچی کے شہر بیکاریوں سے بھرا ہوا ہے. اتنا لوگ، میں نے آپ صبح دیکھے 3-4 جگہوں پہ اتنے لینے ناشتہ دے رہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کراچی والا بھی پھر بھی اتنا اچھے لوگوں کے ساتھ سوشل سیکٹر کے تھرو لوگوں کو اتنا صبح ناشتہ بھی دے رہے، دوپہر کا کھانا بھی دے رہے. کب تک دیں گے؟ بالکل صحیح. یہ حکومت کا فرض ہے. تو میرا کاکڑ صاحب سے گزارش ہے کہ کاکڑ صاحب آپ واحد پرائم منسٹر ہیں، واحد کہ پچھلی حکومت نے ایک تو بہت بڑا جو قرضے لیے وہ چوری کیا، پھر خود 11 جو پارٹیاں ہیں وہ بیٹھ کے ایک پرائم منسٹر صاحب کے لیے ایک پالیسی بنا دیا اور ریزولوشن پاس کیا سینٹ سے کہ جی موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے سب الیکشن کے اختیارات نہیں ہوں گے، فل اختیارات. پرائم منسٹر صاحب خوش نصیب بن رہا ہے. اگر اس کے باوجود آپ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، میرا تو آپ سے سب سے پہلے گزارش، انڈیا میں، افغانستان میں انہوں نے احتساب سیاسی لیڈروں کے ساتھ شروع کیا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ شروع کیا. اتنا پیسہ انہوں نے خزانے میں جمع کیے کہ 10 سال افغانستان کو حکومت چلا سکتے ہیں. تو کیا پاکستان اس سے پیچھے ہے؟ اور ابھی تو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے وزیر اعظم، اس کی وفاقی صوبائی کمیونٹی کے پاس اختیار ہے، الیکشن تک نہیں ہے. اگر اس لئے کچھ نہیں کیا تو خدا کی قسم پاکستان میں جو اگلا الیکشن ہوں گے کرپ سے کرپ لوگ آئیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے احتساب کرو. نئے لوگ جو آئیں گے اسمبلی میں آئیں گے، پاکستان ترقی کی طرف. پاکستان میں کیا نہیں ہے؟ مدنیات کو دیکھ لے. پاکستان میں ایسے چیزیں اب نکل گئے کہ آپ دنیا آ رہے ہیں وہ لے رہے ہیں. یا آپ چین کو دیکھیں، اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ایسے روڈیں انہوں نے بنائے، ایسے چیز. وہ تو کوئی پاگل تو نہیں ہے. پاکستان میں بہت کچھ ہے. ابھی امریکہ سی پی ایک سے بڑا پروجیکٹ پاکستان میں لانچ کر رہا ہے، لیکن اس حکومتوں کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے مشرف کے دور میں کتنا سوشل سیکٹر میں فنڈ آیا تھا. بالکل ایسا ہی زلزلوں میں اتنا فنڈ آیا تھا کہ نیا پاکستان بن گیا تھا. یہ پبلک اسپینڈنگ تو اس میں اس وقت حکومت مشرف کے ساتھ ٹیم تھا. انہوں نے لوکل گورنمنٹ بنایا، ناظمین، کونسلر، پھر سی سی بی تنظیمیں بنائے. سب سے بڑا فنڈنگ تنظیموں کو ملا ہے. تو ابھی بھی حکومت کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، لوگ بے روزگار ہے، آپ دنیا کو اپیل کریں. آپ کچھ بھی نہیں سکتے. آپ
اس وقت 13,000 اسکول پاکستان میں بند پڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عنایت اللہ صاحب، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ بہت سارے موضوعات ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے، سوشل سیکٹر کی ہے آپ نے، ہمارے جو انٹیریئر افیئرز ہیں ان کی آپ نے نشاندہی کی، اور بہت سارے معاملات ہیں، اور یقیناً یہ سارے غور طلب مسائل ہیں جس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں ذرا سعدیہ بیبی کی طرف آتا ہوں۔ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ خواتین کے حوالے سے کام کرنا اور کراچی جیسے شہر میں آ کے آبزرو کرنا، مسائل کا ایک انبار ہے، اتنے مسائل ہیں جو شاید اور دنیا کے کسی خطے میں، علاقے میں نہیں پائے جاتے۔ تو کیا سوچ رکھا ہے ذہن میں کہ کیسے کام کیا جائے گا اور خواتین کو امپاور کرنا؟ پاکستان میں خواتین چاہے شہری علاقوں میں ہوں یا قبائلی علاقوں میں یا کہیں پہ بھی ہوں، مسائل کا مبیش ایک جیسے ہی ہیں۔ فرمائیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے، اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں۔ بینگ اے فرسٹ لیڈی، میں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارڈروں کے دورے کی ہیں، اور وہاں پہ جرگے میں بیٹھی ہوں مرد حضرات کے درمیان، اور جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں وہاں پہ صرف مرد حضرات تھے۔ خواتین کے بارے میں، خواتین کے مسائل کے بارے میں وہاں پہ کوئی ذکر، کوئی بات نہیں کی جاتی تھی۔ بلوچستان میں نے پنجگور میں، تفتان میں، گوادر میں، اس کے علاوہ جو ہے میں نے چمن بارڈر کا دورہ کیا، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، خیبر پختونخوا کے جتنے بھی بارڈرز ہیں وہاں دورہ کیا۔ وہاں پہ میں نے جو مسائل دیکھے خواتین کے حوالے سے، نہ اس پہ بات کی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے سلوشن کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا جاتا ہے۔ ایون جب مجھے تفتان بارڈر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، خواتین کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر خواتین بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، زچہ بچہ کا مسئلہ ہو، تو ان کو وہاں سے 5 گھنٹے کے ڈسٹینس پہ دالبن ہے، وہاں ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے، بیچ میں کتنی ہی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ان مسائل کو دیکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ ایک ہی بات آئی ہے کہ میں ایک وومن جرگہ بناؤں جس میں خواتین کے مسائل کو اجاگر بھی کیا جائے اور خواتین کے مسائل پہ بات کی جائے، ان کے مسائل کا حل دیا جائے۔ الحمدللہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں میرے خواتین کے جرگے ہیں اور ہم ان پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی ہم جو سندھ آئے ہیں، میں انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم جو ہیں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کے سپورٹ سے، یہاں پہ چیف سیکرٹری سندھ نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا، کمشنر کراچی، کمشنر حیدرآباد کے ساتھ ہماری بہت اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور اس پہ وہاں ہم نے یہ ایجنڈا رکھا ہے کہ ہمیں اپنے ہر ڈسٹرکٹ میں سے 15 میل اور 5 فیمیل کے نام دیں، تاکہ ہم ان 5 فیمیل ہر ڈسٹرکٹ سے میں ایک جرگہ بناؤں اور وہاں پہ خواتین کے مسائل کی بات کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے مسائل کی بات کی نہیں جاتی ہے، بہت ساری NGOs ہیں جو بات کرتی ہیں، لیکن جو دیہی علاقے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، اور آف کورس جو خاص طور پہ بارڈر ایریا ہیں، وہاں پہ خواتین جو ہیں اس طرح سے ان حالات میں زندگی گزاری ہے کہ ایجوکیشن ان کے لیے نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ان کی تعلیم ہے تو میٹرک ہے، اس سے آگے نہیں پڑھایا جاتا، کوئی اس طرح کی سکلز ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر شادیاں ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد جس طرح کے بھی مسائل ہیں انہوں نے بس اس میں گزارا کرنا ہے۔ تو بینگ اے انسان، خاتون بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ اپنے کچھ خواہشات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس کو آگے بڑھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ سندھ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف میں خواتین کا جرگہ بناؤں گی بلکہ ان کے مسائل پہ بھی کام کریں گے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے بھی مدد کروں گی۔ اچھا، ساتھ یہ فرمائیے کہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ کیسے ممکن ہوا یا ممکن ہو رہا ہے؟ لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ جہاں پر اتنے زیادہ فائنینشیل کرائسس ہوں وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا، پھر خاص طور پہ جو بڑے بیسک ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کرنا، تو شاید اس وقت بہت زیادہ سچویشن کرٹیکل معلوم ہو رہی ہے۔ تو پہلے یہ جو معاشی چیلنجز ہیں، جو فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کے، اس کو ریزالو کرنے کے اوپر کوئی فوکس ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے، یا کسی بھی طرح جو خاص طور پہ خواتین میں اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، جو وڈو ہیں اور اس طرح اور جو دیگر ان کو مسائل ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کاروبار، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زیر بحث آئی ہیں، یہ خیال ہو کہ اس کے اوپر کام کیا جائے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہے کہ ہم نے کچھ ٹریننگ پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ ہم ان کو سکلز دے سکیں۔ آپ فائنینشلی کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کتنی ہیلپ کریں گے؟ 1 month 2 months 1 year۔ آپ اگر ایک کسی کو سکل دے دیتے ہیں
تو وہ اس کو بروئے کار لا کے اپنے بچوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکتی ہے. اور خواتین جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں ذہنی طور پہ بھی بہت مضبوط ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں, بس ان کو ایک راستے کی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. تو ان کو یہ سکلز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں, ہمارے ساتھ آئیں. ہم بار بار جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ بھی لوگوں کو جو ہے مدعو کرتے ہیں, پروگرامز کے ذریعے بھی, آپ کے چینلز کے ذریعے بھی, پرنٹ میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. حنوا بھائی یہ فرمائیے کہ کیسے اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے, کیسے لوگ آپ کے پاس آئے, کس طرح آپ نے یہ سرکل جو ہے وہ بڑا کیا, اور پھر مسائل تو بہت سارے ہیں ابھی جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے, اور بغیر حکومت کے تعاون کے یہ سارے مسائل حل کرنا بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے. کیسے یہ چیلنج کو ٹیک اپ کیا, کیسے ان مسائل کے اوپر سوچا کہ کام کیا جائے, کیا اب تک کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی بنائی ہے, فرمائیے. میں جب کراچی آیا ہوں تو میں کافی جگہ پہ میں نے ڈیوٹی کی, کافی, اور بہت اچھے اچھے پروگرام بھی ہو بھی رہا ہے. آج بھی ہمارا 6 بجے پروگرام ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے کراچی میں لوگ 2 بجے تک سو جاتے ہیں. جی جی, تو ہم اکثر پروگرام رکھتے 3 بجے, پھر 3 بجے کے بعد 8 بجے یا 10 بجے. لوگ رات کو پروگرام کو بہت خوش ہوتا ہے. جی بہت خوش. دن میں مطلب ان کا یہی ٹائم ہے 2 سے 6 بجے تک, 8 جی بجے جی تک جی روزگار. جی بالکل ایسا ہی. تو ہمارا بھی اسی طرح ہم پلان ہم نے بنایا, لیکن جدھر میں جاتا سب لوگ کرپتی ہو پریشان, ارپتی ہو پریشان, لکھپتی ہو پریشان, مزدور لوگ تو ہے ہی پریشان. بالکل ایسا ہی. میں صرف یہی حکومت کو بتا رہا ہوں کہ یہی جو میرے سارا سلسلہ کہہ رہے کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے, یہ جو حکومت جو چلا کیا, جو 11 پارٹیوں کو حکومت کا, انہوں نے قرضہ بھی لیا, ساتھ ساتھ ایک پالیسی بھی بنا دی. ان کا تو یہی سوچ تھا کہ نگران وزیر اعظم نون کا آئے گا, پیپل پارٹی کا آئے گا, یا مولانا صاحب کے آئے گا. تو ان کا تو یہی کنسپٹ تھا. اس کے لیے انہوں نے پالیسی بنائی کہ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوں گے, صرف الیکشن نہیں ہوں گے. تو ان کا تو یہی تھا کہ ہم اگلے الیکشن میں باہر ایک سرت سے آ جائیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاکستانی مخلوق غریب تر غریب ہو گئے, بہت بے بس ہو گئے, بجلی کے بل کو دیکھ کے, مہنگائی کو دیکھ کے, لوگ آج کل کرایہ کے گھر میں جو رہ رہا تھا, یقین کرے وہ حیران ہے کہ بجلی کا بل کہاں سے. باہر اللہ نے فضل کیا, نگران سیٹ اپ ایسا آرمی نے بنا دیا کہ غیر جانبدار لوگ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ فوج نے بنایا, میں کہتا ہوں یہ اللہ نے بنایا. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا, موقع دیا کہ میرا عوام بہت پریشان ہے, قرضہ لے لیا, اٹھائیں گے غریب. بالکل تو کہاں سے کریں گے. میرا حکومت سے ایک ہی درخواست ہے کہ, اور چیف صاحب سے, ابھی آپ کے پاس موقع ہے, پہلے کرو احتساب 20 سال کا, 20 سال کا احتساب کرے. افغانستان نے کیا, تو آپ افغانستان سے پیچھے, تم بھی کرو, پاور ان کے پاس بہت ہے. جی یہ احتساب کا عمل جب ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے نا وہ متنازع ہو جاتی ہے, کنٹروورشل بنا دی جاتی ہے. اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جو پچھلی اس سے پہلے جو دور تھا اس میں وزیر اعظم سارا دن بیٹھ کے احتساب کرتے رہتے تھے, اور احتساب کے نام پہ جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سب نے دیکھا ہے. تو سلسلہ ایمانداری سے کیسے شروع کیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے ادارے بھی موجود ہیں اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے, اور سسٹم اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے اندر نام لیتے جائے, ایف پی آر کا نام لے, کسی بھی ادارے کا نام لے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, میں کھل کر اس بات کا ہمیشہ اظہار کرتا ہوں کہ بدترین کرپشن ہو رہی ہے. تو جب اداروں کی جب اکاؤنٹیبلٹی, ان کا احتساب نہیں ہوگا, تو پھر کیسے آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. اس میں ہر شخص نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے, ہر شخص نے اپنا حصہ ڈالا ہے کرپشن میں. ایف بی آر کیا, کوئی بھی ادارہ آپ لے لیں, بدترین کرپشن کی. کہاں سے سلسلہ شروع کیا جائے, ٹھیک کیسے کریں, لوگ کیسے ٹھیک کریں. تو اخلاقی تربیت لوگوں کی نہیں ہے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں. کچھ سٹیپ تو ہمارے چیف صاحب نے اٹھایا ہے, جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے, یہی میں اپریشیٹ کر, میں نہیں, پورا عوام اپریشیٹ کرے. ہم جب وزیرستان آپریشن جنرل رائی شریف کر رہے تھے,
تو اس وقت ایک نعرہ تھا کہ پیس فار بزنس، امن تجارت پہ آگا. اس نے بارڈر پہ مارکیٹیں بنائیں، لوگوں کو سپیس دیا کہ بزنس کرو. جی تو اس پہ دیکھ لے سارا سینیرو ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کراچی میں نے بڑے بڑے بزنس مین کو دیکھا، بیچارہ ایک انجیکشن لگا رہے، دن رات سو رہے. وہ بندہ جو 1000-2000 لوگوں کو روزگار دے رہا تھا جی وہ آج ڈیفالٹر ہے. کیوں؟ ایسا ہی. یہی جو آپ کہتے ہیں یہاں جو کراچی پورٹ میں جو FBI پورٹ ہے، مختلف ایجنسیاں ہیں، وہ بزنس کو پروموٹ نہیں کر رہے. جی جس ملک کا سربراہ چور ہو تو ادارے کیسے ٹھیک ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں تو اب صرف اور صرف یہی سوال چیف آف آرمی اسٹاف پہ ہے، موجودہ نگران وزیر اعظم پہ ہے کہ آپ کو اختیار کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک کی پرائم منسٹر بنائے پاکستان کا. تو اس وقت اگر لوگوں کو ریلیف نہ ملا آگے تو پاکستان کو اللہ حافظ. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ یہ موقع ہے آپ کے پاس اور ہمیشہ اس چیز کی نشاندہی کی جاتی ہے. سب کے لیے پیغام ہے. بڑی جلدی وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. جو پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے آج یقیناً ساری پروسیڈنگ کل انہوں نے بھی دیکھی ہوگی جو کچھ ہوا ہے. تو بہرحال یہ بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، اس میں ڈیلیور آپ کر سکتے ہیں. ورنہ بعد میں ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ خامیاں تھیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو اس کو درست نہیں کرتے. یہ ہم لوگوں کا من حیث القوم جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بہرحال تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا. جی اب یہ فرمائیے کہ ذرا خواتین کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی اور کیا کیا مسائل. دیکھیں سندھ صوبے کے اندر خاص طور پہ یقیناً صورتحال دوسری جگہ بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن یہاں بہت سارے مسائل اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہ بہت سارے NGOs کے ساتھ میرا تعلق ہے، رابطے میں رہتا ہوں، تو وہ ہیلتھ کا شعبہ ہے جس کو سب سے پہلے ٹیک اپ کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر کام کیا جائے. مسائل بہت سارے آپ نے کس طرح کا پایا یہاں پہ صحت کے جو خاص طور پہ مسائل ہیں؟ فرمائیے. جہاں تک ہیلتھ کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، اسی طرح سندھ میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلس نہیں ہیں. جی ہم جو ہے ایک NGO الائنس بنا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے اسلام آباد سے ہی سٹارٹ لیا ہے. وہاں پہ ہم نے 400 کنال زمین لی ہے جہاں پہ ہم ہیلتھ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے، ہاسپٹل بنائیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر بھی ہمارے کچھ NGOs کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں تاکہ یہاں پہ سندھ میں کراچی میں ہم ہاسپٹلس بنائیں. یہاں جو ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ان کے لیے ہاسپٹل ایسے ایریا میں نشاندہی وہ NGOs کریں گے کہ کون کون سے ایریا میں نہیں ہیں ہاسپٹلس، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ہاسپٹل بنائیں گے. نہ صرف ہاسپٹل بلکہ ہم وومن میڈیکل کالج اور میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی آغاز کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے پروجیکٹس کا حصہ ہے اور ہم نے ان سارے پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے. انیشل ہمارا ابھی یہی ہے کہ ہم نے NGO الائنس بنانے ہیں. NGO الائنس کے تھرو ہم نے یہ سارا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے. اور اوبیسلی ہیلتھ کے ایشوز تو ہیں. میں نے آپ کو خود ہی یہ چیز بتائی کہ جہاں بلوچستان میں نے وزٹ کیا، سندھ میں اب فلی طور پہ میں نے وزٹ نہیں کیا، لیکن میری نالج میں جہاں تک ہے یہاں سندھ میں بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں. اور خواتین کے خاص طور پہ زچہ بچہ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سالو نہیں ہو سکتے اور خواتین کی زیادہ تر جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے. بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. جی تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس پروجیکٹس پہ کام کریں گے. ہم نے ان ساری چیزوں کو لائن اپ کیا ہوا ہے اور بلوچستان میں ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہے، اسلام آباد میں بھی ہے اور سندھ میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی کام کریں. خان بابا اب باتیں تو بہت ساری ہیں جو ذہن میں آتی ہیں، سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ڈسکس کی جائیں، لیکن وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے. میں چاہوں گا ایک پیغام ہونا چاہیے ان سب کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ آپ کے جیسے لوگ جو کار خیر کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، کیسے آپ کے ساتھ الحاق کر سکتے ہیں، کیسے ساتھ میں سب کو ایک ایشو اٹھاؤں گا. ابھی 13,000 اسکول ہے جو پاکستان میں بند پڑے ہیں. جی یہ حکومت نے 40 سال میں پھر اس کو مشرف نے ایک نام لکھا بیسک کمیونٹی اسکولس. جی بہت بڑا ادارہ ہے. ابھی 5 سال سے وہ بند پڑے. یہ غریب لوگوں کے اسکول پہ تو یہ بند 40 سال میں حکومت نے صرف 12,000 اسکول بنائے. مجھے وفاقی منسٹری میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لے، مجھے 1 سال ٹائم دے، یہ 12,000 اسکول بھی میں سٹارٹ کر دوں گا، 15,000 اسکول نئے بنا دوں ماشاءاللہ. کیونکہ ہم نوبل لوگ ہیں، ملالہ یوسفزئی، ضیاء الدین
पाकिस्तान हुकूमत ने अपने हीरो को छोड़ा हुआ है। वो आजकल जो भी है, जैसे नोबल दुनिया उस पर ट्रस्ट कर रहा है, हुकूमत पे नहीं कर रहा है। जी मैं अभी स्टाम्प लिख के दे रहा हूँ कि मैंने प्लान बनाया है, मैंने मौजूदा वज़ीर आज़म कि मुझे 11 मुल्कों में डोनर कॉन्फ्रेंस, आप साथ होंगे, हुकूमत साथ होंगे। मैं देखो कि ये 12,000 स्कूल भी स्टार्ट करूँगा, नया 15,000 स्कूल भी बनाऊँगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आऊँगा, पाकिस्तान में डेवलपमेंट सा और पाकिस्तान का बिजनेस में प्रमोट करूँगा 11 ममालिक के। अभी भी मैं कराची आया हूँ, बिजनेसमैन से मिला हो, थोड़ा कुछ हम स्टार्ट करेंगे कि अफगानिस्तान में जो शुगर है, इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो उसमें बहुत से लोग, बिल्कुल, लेकिन हुकूमत सपोर्ट करे तो हुकूमत की सपोर्ट जो है वो शर्त। अभी हम करेंगे, ऐसे नहीं कि हम नहीं करेंगे। अगर हुकूमत करता है हमें बहुत बड़ा फंडिंग आएगा, हुकूमत नहीं करते हैं हम नया स्कूल बनाएंगे, हम क्यों इसकी इदारे को मजबूत नहीं कर सकते। हेल्थ BHOs सारे KPK बलूचिस्तान सिंध साइडों में जितने बंद पड़े हुए, मेडिसिन जाते हैं लोग बेचते हैं, तनख्वाहें जो है हवा में लेते हैं, ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। मौजूदा वजीर आजम अगर साथ दे दे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साथ दे रहे, वो तो बॉर्डरों में साथ दे रहे। बिल्कुल ठीक है, जब वो वापस आएंगे तो ज़रूर उनके सामने ये बात रखी जाएगी। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनायतुल्लाह खान साहब, रियायतुल्लाह खान साहब माफ़ कीजिएगा, सादिया खान और खान बीबी और दोनों मौजूद मेहमानों का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ यहाँ पर कि मुख्तसर वक्त में अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है, और इंशाल्लाह जब भी आप कराची आएंगे हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते रहेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जो है उसका आगाज़ करेंगे। वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।